جمعہ کا موقع ہے، وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے سامعہ کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عبداللہ صاحب۔ باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام کو مدینے میں طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھیں۔ دل بھی ہوا روانہ، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ آنکھوں کے سامنے آ جائے سب
आँखों के सामने आ जाए सब जलवे गुंबद खजरा के, सब जलवे गुंबद खजरा के। जब लोग उनके प्यारे प्यारे दरबार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। हर सिन व शम्स कहीं वल्लैल कहीं वल फजर कहीं पे फरमा कर, व शम्स कहीं वल्लैल वल फजर कहीं पे फरमा कर, वल फजर कहीं पे फरमा कर। कुरान में रब्बी ताला भी, कुरान में रब्बी ताला भी खुद यार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। जो आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार सूरत सीरत को अशार की सूरत में बयान कर रहे थे, अब हमारी महफ़िल के रूह रवां आलिम बामल आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल मद्दाह सहाबा व अहले बैत जनाब हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब आप हजरात के सामने हैं। अल्लाह पाक ने उलमाए देवबंद को जहाँ कुफर के मुकाबले में, शिरक व बिदअत के मुकाबले में खिताबत जैसी दौलत से नवाजा, तो वहाँ रब्बुल आलमीन ने ऐसे हीरे दे के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत को लोगों के दिलों में उजागर करने के लिए भेज दिया। तो बिला ताख़ीर आप हजरात के सामने दावत देता हूँ सना खान रसूल मद्दाह सहाबा व अहले बैत हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब को। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ बिरादर मुकर्रम जनाब आज़म अली साबरी का कि आज आप हज़रात के यहाँ उन्होंने मुझे दावत दी, जो कि एक दस्तारबंदी के हवाले से अज़ीज़ हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी के हवाले से आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद किया गया। अल्लाह ताला इस इदारे को और इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा और तलबा और तामुन करने वाले मुआविनीन को अपनी बारगाह में बहुत ही आला दर्जे में कबूल फरमाए। और जो बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारी ज़िंदगी कुरान मजीद के साथ वालिहाना ताल्लुक़ मोहब्बत नसीब फ़रमाए।
جمعے کا بڑا مبارک وقت ہے اور اس وقت میں بہت ہی مناسب ہوگا کہ ہم درود پاک سے ہی آغاز کریں۔ ویسے بھی جمعے کے دن ہمارا درود ہمارے نبی کریم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے زیادہ فضیلت لکھی ہے علماء نے، کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو، سب مل کر محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ قصیدہ بردہ شریف بڑا معروف ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوا ہے، دو تین شعر اس کے بھی محبت سے پڑھتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان۔ آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ حضرات کی تشریف آوری، مسجد کے اندر بیٹھنا، سب کچھ ہی بہت قیمتی ہے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت قیمتی ہے،
تو جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو تار جو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں میں وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایک تو میں منتظمین سے بھی درخواست کروں گا کہ یا تو پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا تو بہتر تھا، اور اگر جو پہلے نہیں ہو سکا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب بھی رہنے دیں، تاکہ آپ حضرات کی توجہ جو ہے وہ پوری طرح میری طرف رہے، کیونکہ میرے لیے یہ پرابلم ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، پھر جب توجہ نہ ہو آپ کی تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہے، تو خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی، یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، ہاں سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پہ کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پہ کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام کہ جس
جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو اس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم آمدن علی حبیبک خیر الخلق کلام ہے ایک اردو زبان میں ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ ہر مسلمان کے دل پر لکھا ہوا ہے، اور وہ نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے۔ تیار ہیں پیچھے والے حضرات؟ تیار ہیں سارے انشاءاللہ؟ گھبرا تو نہیں گئے نعرے کا نام سن کے؟ نعرہ کیا ہے؟ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ونی کے تارڑ وہی ہے یا کچھ تبدیلی آئی ہے یہاں پہ۔ ملاحظہ کیجئے گا، پھر آپ حضرات نے میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگانا ہے اگر آپ کے دل میں بھی یہ نعرہ موجود ہے، اور یقیناً موجود ہے۔ محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، میں آغاز کرتا ہوں۔ لے آؤ بھی جلدی لے آؤ۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ نبیوں لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے سارے مل کر بولیں سبحان۔ کاریہ مانے صاحب مشکل ہے نعرہ؟ بالکل آسان۔ محمد ہمارے بڑی شان، 5 لفظ ہیں، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس کا آغاز کروں، آپ کے حافظ آباد کی شان، آن، بان اور پورے پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کے میدان میں ان سے بہت کام لے رہا ہے۔ میری مراد سوز و گداز کی پیکر حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم وہ تشریف لائے ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں یہاں سے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محبت سے سب مل کر کہیں سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف اب رکھیں گے آپ، مولانا کی تشریف آوری اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ وہ الحمدللہ تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو ہماری تو گھر والی بات ہے، لیکن یہ آپ کے جو 3-4 علاقے ہیں نا،
ہمارے پنجاب کے اندر بڑے مشہور ہیں، کولو، بنی کے، بیری والا، اور پتہ ہے کہ یہاں الحمدللہ بڑا ذمہ دار طبقہ رہتا ہے، تو ذمہ دار طبقہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت بھی دے. تو یہ مہمان ہیں الحمدللہ، عالم بعمل ہیں، استاد الحدیث ہیں، اور بہت بڑے ادارے کے اندر، سائیوان کے اندر، ان کا آنا ہی ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت ہے. تو آپ حضور علیہ السلام کی ان سے تعریف بھی سنیں اور دل کھول کے داد بھی دیں، یعنی دعا بھی اور دوا بھی. سمجھ گئے نا میری بات کو؟ اوکھی گلہ سانو دے رہے سمجھ جاندی ہیں، بندے جان تو بڑا، لیکن ساری ہمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد خاموش نہیں رہنا، میرے ساتھ مل کر باواز بلند پورا مجمع بولے محمد ہمارے شان والے، یہ بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے. اللہ کرے جو بلند آواز سے پڑھے اسی سال مدینے جائے. محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے والے. سبحان اللہ، کیسی شان. صابری صاحب ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوش کے میں قربا، سیرت بھی حسی صورت بھی حسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں. یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا. اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبیں. یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں. یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں. صدیق نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین. اج سکھ متران دی ودھیری تو دلڑی اداس گھنیری، نونو وچ شوق چنگیری
अजनैना लाया क्यों झड़िया मुख चंद बदर शाशानी मत चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद भरिया दो अबरू कौस मिसाल दिस दिलों के मिजाते तीर छुट लबसुर खा खा के लाल अमन किते दंद मोती दिया हिन लड़िया इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू मैं जाना था कि जान जहाना था सच आखत रब दी निशाना था जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका कितने मेहरे अली कितने तेरी सना गुस्ताखे अभी कितने जाड़िया मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मोहम्मद हमारे वाले लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे वाले वो आशूर का दे मोहम्मद का कुर्बा जो मक़तल में दीन को लहू दे रहा मक़तल में दी को लहू दे रहा 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 लहू दे रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के बुलंद आवाज़ से बोलो क्या है सरदार। तो जन्नत में किस किस का इरादा है जाने का? अल्लाह ताला सबको ले जाए, लेकिन ये बात ज़हन में रहे जन्नत में जाना है तो हमारे सरदार हसन हुसैन हो। तो भाई जब इनको हमने सरदार मान लिया तो फिर ये भी मानिए कि हमारे सरदार अगर किसी से सुलह करते हैं तो हमारी भी उससे सुलह है, और अगर हमारे सरदार किसी से लड़ाई करते हैं तो हमारी भी उनसे लड़ाई है। हमारे एक सरदार हैं हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पे उनको अपने साथ बिठाया और फरमाया इन्न इब्नी हादा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। इस सरदार ने सुलह की है हज़रत सैयदना अमीर मुआविया से। तो जब हमने इनको सरदार माना तो फिर मानिए कि हमारी भी उनसे क्या है सुलह है। और हमारे दूसरे सरदार हैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, सब कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने लड़ाई की है यजीद से। तो जब हमारे सरदार ने लड़ाई की है तो हमारी भी उनसे लड़ाई। हम तो अपने सरदारों के पीछे पीछे हैं, वो सुलह करें तो उनकी मर्ज़ी है, लड़ाई करें तो उनकी मर्ज़ी। जिस जिससे सुलह है हमारी भी उससे सुलह है, जिससे लड़ाई है हमारी भी उससे। ये बात ज़हन में रखे। अब ये शेर सुनिए और फिर आखिर में बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर वो नारा आपने लगाना है। वो आशूर का दे मुहम्मद का कुर्बा जो मक़तल में दीन को लहू दे रहा था, जो मक़तल में दीन को लहू दे रहा था। ये कह कह किसी ने
ذرا ایمان تازہ ہوا تو بآواز بلند مل کر کہیں محمد ہمارے آنے والے، ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کلام ہے کلام ہے، ایک عنوان ہے تیرے ہیں۔ کیا عنوان ہے؟ تیرے ہیں۔ یہ آپ میرے ساتھ مل کر کہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا کو بھی بہت پسند آئے گا کلام۔ اس سے پہلے میرے خیال میں میں نے آپ کی موجودگی میں کلام کہیں پڑھا نہیں، تو میں پیش کرتا ہوں۔ کیا عنوان ہے؟ اب بولو تو اسے تیرے ہیں، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں 3-4 شعر اس کلام کے۔ امین گیلانی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ مدح خان اہل عرب اہل عجم تیرے، سو جاؤ نہیں، تھوڑا جا آہستہ کہو سبحان اللہ، تھوڑا جا اور ہولی جا کہو سبحان اللہ۔ چل رہا نا کم پٹھا ہے، یہ دیوانوں کی چال ہے۔ دیوانوں کی چال کیا ہوتی ہے؟ الٹی۔ ایک دفعہ تھوڑا سا اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ۔ بھائی اتنا آہستہ آہستہ کہتے رہے، انشاءاللہ کام چلے گا۔ یہ عنوان ہے تیرے ہیں، اس کو بھی آپ نے اتنے ہی آہستہ کہنا، محبت کے ساتھ۔ مدح خان اہل عرب اہل عجم تیرے، مدح خان اہل عرب اہل عجم تیرے، ہر طرف تذکیر اے شاہ امم تیرے ہیں۔ اللہ اللہ یہ عظمت تیری، سطوت تیری، اللہ اللہ نسب ہر گوشائے عالم میں علم تیرے ہیں، نسب ہر گوشائے عالم میں علم تیرے ہیں، مدح خان اہل عرب اہل عجم تیرے، ہر طرف تذکیر اے شاہ امم ہیں، اور اتنے اوصاف رقم کبھی کسی مرسل کے، اتنے اوصاف رقم کبھی کسی مرسل کے، کتنے قرآن میں
امم تیرے ہیں، اور شروع سے آ رہا ہے عجم تیرے ہیں، امم تیرے ہیں، علم تیرے ہیں، اور یہ کہا رقم تیرے ہیں۔ اب شعر ایسا آ گیا ہے کہ اقبال نے ایک بڑی مشہور نظم لکھی، شکوہ جواب شکوہ۔ تو وہ جہاں پہ جواب شکوہ کا اختتام ہوتا ہے وہ شعر کیا ہے؟ اگر تو آپ پہنچ گئے تو سبحان اللہ، نہیں پہنچے تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ لیکن الفاظ امین گیلانی کے، اقبال کا بھی میں دھیمے سے لہجے میں پڑھ دوں گا، لیکن امین گیلانی کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس درخواست کے ساتھ یہ شعر ہے کہ اگر آپ کے دل تک پہنچ جائے تو پھر آپ نے بخل نہیں کرنا، بلکہ دل کھول کے کیا کہنا ہے؟ تیرے ہیں کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تیرے۔ سنیے گا شعر۔ حق تعالیٰ کا، مولانا شعر ملاحظہ کیجئے گا۔ حق تعالیٰ کا یہی قول مسلمان سے ہے، حق تعالیٰ کا یہی قول مسلمان سے ہے کہ تو محمد کا جو ہو جائے تو ہم تیرے ہیں، تو محمد کا جو ہو جائے تو ہم تیرے ہیں۔ مدحہ خواہ اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں، ہر طرف تذکیر اے شاہ امم تیرے ہیں۔ ہمارے بھائی صابری صاحب نے ایک کلام کا مجھے فرمایا تھا، یہ بھی امین گیلانی شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر۔ تو ملاحظہ فرمائیے۔ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، محبت سے چلو آہستہ سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، بولو کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی۔ سارے ولی شاگرد تیرے، سارے ولی شاگرد تیرے، تو سب کا استاد علی۔ کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، بولو کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی۔ مسلک ابو حنیفہ سبحان اللہ۔ یہ پہلا مصرع پڑھا، اس کا پہلا شعر۔ سارے ولی شاگرد اس امت کے اندر جتنا روحانی فیض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کسی اور صحابی کا نہیں۔ خاص طور پہ ہمارے ہندوستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان مسلمان ہوا جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے، اور یہ چشتی سلسلہ کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت علی سے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں یہ کس کا فیض آ رہا ہے؟ سارے بولو مل کر، کس کا ہے؟ علی کا۔ اور دوسری بات، اس سے بھی زیادہ اہم بات کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کس کو بنایا؟ کوفے کو۔ کس کو بنایا؟ کوفے کو۔ اور جب آپ کوفہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10,000 شاگرد وہ باہر نکل کر حضرت علی کا استقبال کرتے ہیں، سارے علماء تھے۔ تو حضرت علی تو وہ تھے کہ جن سے طالب علم فیض حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ علماء ان سے پڑھتے تھے۔ یہ 10,000 جو شاگرد تھے حضرت کے، یہ سارے کے سارے حضرت علی کو پورے اعزاز کے ساتھ لے کر تشریف لائے کوفہ کی جامع مسجد میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کوفہ کے چراغ ہیں، چراغ، جیسے چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، لوگ ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ کوفہ کے اندر وہ علمی شمع جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روشن کی تھی، اس کو پورے کمال تک پہنچایا ہے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کیا تھا، وہی سارے لوگ شاگرد بنے ہیں حضرت علی کے۔ اور پھر ان سارے شاگردوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں بڑے شاگرد ہیں علقمہ، علقمہ کے ہزاروں شاگرد، ان میں سے سب سے بڑے عالم اور شاگرد بنے حضرت ابراہیم النخعی۔ ابراہیم نخعی کے ہزاروں شاگرد، ان کے اندر سب سے کامیاب ترین شاگرد ان کے حضرت امام حماد، اور امام حماد کے ہزاروں شاگرد ہیں، ان کے کامیاب ترین شاگرد وہ ہیں جن کہ ہم سب مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم مسلکن بھی علی والے ہیں اور مشربن بھی علی والے ہیں۔ تھوڑا آہستہ کہو سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ۔ یہ بالترتیب 2 شعر تھے، میں نے دونوں کا مفہوم مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں پہلا مصرع پھر پڑھتا ہوں دوبارہ۔ سارے ولی شاگرد تیرے، سارے ولی شاگرد تیرے، تو سب کا استاد علی، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی، بولو کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی۔ مسلک ابو حنیفہ کی، مسلک ابو حنیفہ کی، تجھ سے ملی اسناد علی، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی، بولو کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی۔ خلد کی جو سردار بنی، 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 تیری ہے اولاد علی، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی، علی کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی۔ حشر میں اس گیلانی کو، حشر میں اس گیلانی کو، حشر میں اس گیلانی کو، کاش تو رکھے یاد علی، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی۔ آپ حضرات کے سامنے عالم و عمل حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صورت کو اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सैयदा शबाब अहल जन्ना हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का तज़किरा कर रहे थे। अब दस्तार बंदी का सिलसिला शुरू होता है। इससे पहले कि दस्तार बंदी वाला अमल शुरू हो, बड़े मुअद्दिबाना अल्फाज से मैं गुजारिश करता हूँ कारी अमानत अली साहब से कि आप तो इस इलाका में हमारे सरपरस्त हैं, आप उधर बैठे अच्छे नहीं लगते, तशरीफ़ ले आए हमारे साथ। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। दस्तार बंदी हो रही है, बड़ा खुशकिस्मत मौका है और इस मौका पे दुआएं कबूल होती हैं। एक वो वक़्त होगा कि जिस तरह यहाँ इन बच्चों की दस्तार बंदी हो रही है, कल क़यामत का दिन होगा। रब्बे कौनैन इन बच्चों के वालिदैन के सरों पे जो ताज रखेंगे वो सारा कुछ आप हजरात के सामने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि जहाँ इन बच्चों ने खुदावंद कुदूस की कलाम को अपने सीनों में लिया, वहाँ इनको आलिम बामल बनने की भी तौफीक नसीब फरमाए। पगड़ी चाहिए, पगड़ी जी 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 इत्थे लैन अब वो लैन बना नाम बच्चे आ जाओ, इत्थों ही शुरू करो ना, इत्थों ही शुरू करो ना, बंद हो जाएंगे। हाफिज़ अलियान महमूद बिन साजिद महमूद साहब, माशाअल्लाह इस बच्चे ने अल्लाह की तौफीक से 2 मरतबा कुरान पाक रमज़ान मुबारक में सुनाया है। अल्लाह पाक तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहब बिन डॉक्टर आफ्ताब अहमद। पगड़ी के साथ साथ इन बच्चों को मदरसा की तरफ से एक कुरान पाक, एक मिठाई का डब्बा और सूट दिया जाता है। अल्लाह पाक बायस बरकत बनाए। हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर बिन डॉक्टर आफ्ताब अहमद। हाफिज़ मोहम्मद अनस बिन डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब। हाफिज़ मोहम्मद अनस बिन डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब। जी जी आगे भेज दिया करें जी। जी हाफिज़ मोहम्मद उमर, हाफिज़ मोहम्मद उमर बिन डॉक्टर शब्बीर अहमद। माशाअल्लाह इस बच्चे ने भी रमज़ान मुबारक में कुरान पाक सुनाया है। अल्लाह पाक बायस बरकत बनाए। जी हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा बिन भाई मोहम्मद अशरफ साहिब। हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा बिन अशरफ साहिब। हाफिज़ अली मुआविया बिन अखलाक अहमद साहिब। हाफिज़ अली मुआविया बिन अखलाक अहमद साहिब। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों से नवाजे, बैसे बरकत बनाए और अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। हो गया राज साहब आओ, ऊपर सब आ जाओ। ये बड़ा
خوش قسمت موقع ہے کہ آپ حفاظ کرام کی دستار بندی کے اندر شریک ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہمت افزائی کا مقام ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ تو کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا دل بڑا کر کے بیٹھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ملک کے نامور خطیب اور ہمارے ضلع حافظ آباد کا فخر حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو ہمارے درمیان وہ موجود ہیں، تو مدرسے کی اہمیت اور صاحب قرآن اور صاحب قرآن، یہ ان سب عنوانات پر انشاءاللہ وہ بالتفصیل روشنی ڈالیں گے حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ حضرت اقدس قاری امان اللہ صاحب دامت وفیہم نے فرمایا، بہت سارے عنوانات دیے اور مجھ ناچیز کو کہا کہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ جہاں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو وہاں کہاں روشنی ڈلے گی، اور اگر جنریٹر کا سہارا لیں تو تیل بڑا مہنگا ہے، گیس آتی کوئی نہیں، تو دیے پر یعنی چراغ پر ہی گزارا کر لیں کافی ہوگا الحمدللہ۔ اور آپ حضرات تھوڑا دل کھلا کر کے بیٹھنا، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ مجھے تو 2:30 بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ پروگرام کو ختم کریں گے، لیکن الحمدللہ ملک کے نامور ثناخان مصطفیٰ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا شاہد عمران صاحب عارفی زیدہ مجدہ آپ حضرات کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، اور آپ بھی الحمدللہ حضور علیہ السلام کی مبارک ثناخانی سے اپنے دلوں کو محسوس کر رہے تھے۔ تو کچھ تھوڑی سی بات میں آپ حضرات کو کروں گا آپ حضرات کے سامنے کہ موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو بڑی مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے تمام علاقے والوں کو اپنا پڑوس عطا فرمایا ہے. جتنی اونچی شان ہے اتنا اونچا گھر بنانے کے لیے اسے اتنی ہی عالی شان جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. مکہ پاک کو عزت ملی، خدا کا گھر بنا، زائرین لاکھوں روپیہ لگا کر 7 چکر لگانے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں. اور جس نے آ کر منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نے آ کر اس گھر کو بسایا اور ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پڑھانے والا، تزکیہ کرنے والا، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے. تو جائے مسکن بھی اللہ نے اس ہستی کا اتنا اونچا بنایا کہ ساری کائنات کی برکات ایک طرف مدینہ پاک کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. مکان کی اسے ضرورت نہیں، رہنے سہنے کی اسے ضرورت نہیں، پھر کیا ضرورت تھی اتنا بڑا مکان بنانے کی؟ ہر گلی کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر محلے کے اندر اپنا گھر بناتا پھر رہتا کوئی نہیں، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، اپنا گھر بنا رہا ہے. ایک عورت بیت اللہ کے چکر لگاتی ہوئی رو کے کہہ رہی تھی الہی تجھے ضرورت کوئی نہیں لیکن مکان ہے، مجھے میرے پاس ضرورت ہے لیکن مکان کوئی نہیں. 7واں چکر پورا کیا، ایک شیخ کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں سے کی چابی نکال کے دے دی اور کہا لے اسے مکان کی ضرورت نہیں، تجھے تو ہے، لے خالق کائنات نے تجھے مکان عطا فرما دیا. اولاد سے پاک، خاندان سے پاک، رشتہ داری سے پاک. جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا میری الوہیت کے، میری ربوبیت کے اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر ان لوگوں کے سامنے ڈنکے بجا دے جو میری توحید سے، میری کبریائی سے، میرے امر سے واقف ہیں لیکن پھر بھی میری ذات کا اقرار نہیں کرتے. ان کی تلواروں سے، ان کے تیروں سے، ان کے روب و دبدبے سے، ان کے شاہ و شاہی جلال سے، ان کے مال و ملک سے متاثر نہ ہونا. تو ٹاٹ والا لباس پہن کے جا اور میری توحید کا پھلیرا بلند کر، میری کبریائی کی مجھے قسم ہے میری مدد تیرے ساتھ رہے گی.
ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور جا کر پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، رشتہ داروں کو بلا رہا ہے، اپنے باپ کو بلا رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو بلا رہا ہے، ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان تمہیں دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ہم کیا کریں، ہم نے ماں کی آنکھ کے اندر آنکھ کھولی تو اپنے ماں باپ کو انہی کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر میں یوں کہہ دوں کہ تمہارے ماں باپ ان کو پوجتے تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، مذاق کرتا رہے گا یا ان سے اعلیٰ خدا دکھائے گا، عبادت کی جائے اعلیٰ مرتبے والے دکھائے گا؟ کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، آؤ میں تمہیں ایسے خدا کا تعارف کراؤں جو زمین آسمان کو بنا بھی رہا ہے، اس کے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ کی ذات کا یقین آپ کے میرے جی میں آ گیا، پروردگار عالم کو اللہ اکبر ساری کائنات کا خالق مالک کرنے کا یقین آپ کے میرے سینے کے اندر آ گیا، تو پھر کہنے والا بھی صحیح کہہ کے چلا گیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا گا۔ مال کی گارنٹی کوئی نہیں، اولاد کی گارنٹی کوئی نہیں، بیوی بچوں کی گارنٹی کوئی نہیں، سونے چاندی عہدے اختیارات حکومت کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے رسالت فرما دیا، اور لوگوں لاکھوں کی بات نہیں کرتا، کروڑوں کی بات نہیں کرتا، 7 ارب انسانوں کی بات نہیں کرتا، جب تک روئے زمین پر ایک کمزور سا آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا، مسلمانوں تمہیں دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، پوری دنیا ہمیں دھمکا رہی ہے، میرے عزیزوں، ہماری پریشان کرنے کے لیے، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر میرے عزیزوں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ غنی، مسلمان ہر ایک سے ڈر رہا ہے، اس نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا، توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا تو کیا کرے گا، ایٹم بم کو سامنے لے آئے تو کیا کرے گا؟ میرے عزیزوں، لگتا ہے ہماری جیبوں میں مال ضرور ہے لیکن سینوں میں ایمان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایمان ہمارے سینوں میں ہوتا تو پھر خالد بن ولید کی طرح اکیلا 60,000 لشکر کے لیے تیار، 60,000 کے لشکر کے لیے تیار، لشکر کے لیے لڑائی کے لیے اکیلا میدان کے اندر آ جاتا۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ایمان کی تو وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی جنگل کے شیر کا کان پکڑ کے منہ پر تھپڑ مارتا اور کہتا اے ظالمو، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، ہم نبی کے غلاموں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مال ہے نا ہمارے پاس، حکومت بچانے میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور چلو ٹھیک ہے، پارٹی اختلاف اپنی جگہ، حکومتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارا وزیر اعظم بھی بول اٹھا کہ ہم دہشت گردی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت اپوزیشن نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا ہے، اور چلو غیرت آئی، جاگی تو صحیح، 74 سال کے بعد جاگی تو صحیح، امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا ارادہ کیا تو صحیح، لیکن میرے عزیزوں سن لو، حکومت والوں، اپوزیشن والوں، ممبر پر بیٹھنے والوں، اگر تم اسمبلی کے اندر وہ بات کرو گے جس سے اللہ کے دین کو عزت ملے گی تو انشاءاللہ جہاں تمہاری انگلی کا اشارہ ہوگا ہم اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے۔
وگرنہ قدم قدم پہ روکیں گے، ہر جگہ مداخلت کریں گے، ہر جگہ تمہاری مخالفت کریں گے، تمہاری حکومت جہاں جاتی چلی جائے لیکن جان کا نذرانہ دے دیں گے، قرآن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، عقیدہ ختم نبوت کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یقین جانو تم نے مسجدوں میں نعرہ لگاتے سنا ہوگا، تم نے جلسوں میں ربیع الاول کی ریلیوں میں نعرہ لگاتے دیکھا ہوگا، میرے عزیزوں تم نے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا ہوگا۔ اگر ہم دکھانا چاہیں تمہیں وقت آئے دکھا دیں گے، تم اپنی اللہ اکبر انگلی کا اشارہ ختم نبوت کی پگڑی کی طرف کر کے دیکھو، ہم سردوں کی تو دور کی بات ہے، تمہارے سامنے آ کر سینہ تان کے اعلان کریں گے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جو ہونا عشق مصطفیٰ غلام یہ رسول میں، نعرہ تکبیر۔ ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو، اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو آج سمجھ میں آ گیا یہ کیسا بھائی چارہ ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے کہ اللہ اکبر جن فوجوں کا ہم ساتھ دیں، جن حکومت کا ساتھ دیں، وہ ہمارے سے ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو مروائے، ان پہ دہشت گرد پہ بمباری کروائے۔ رب کعبہ کی قسم اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ حکومت میں بیٹھنے والے سے لے کر جوتی گاٹنے والا تک جو خیر کا کام کرے گا انشاءاللہ ہر حال قیل قال میں اس کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ ساتھ میرے بھائی۔ موجودہ حالات ہیں، گھر کی بات ہو، میں اپنے موضوع کی طرف ہوں، بات سمیٹو، گھر کی بات ہو، بیری والے کی بات ہو، ونیکے کے اندر کوئی جھگڑا ہوا ہو، کولو تارٹ کے اندر، حافظ آباد میں، مضافات کے اندر میرے عزیزوں جھگڑا ہوا ہو، تمہیں وہاں آنا نہیں پڑے گا، موٹر سائیکل کی سواری نہیں کرنا پڑے گی، دھند کے موسم کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، پیکیج کرا لو، موبائل کا بٹن دبا لو، جس کے چاہو کپڑے اتروا لو، جس کو چاہو سٹیج پہ بٹھا دو، جس کو چاہو پر پنچایت کے اندر مکالہ کروا دو۔ اور میرے پیاروں خدا کے واسطے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو تھپڑ مارتے بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی مووی بناتے بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی مووی بناتے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی بات کو غیبت کر کے مزے لیتے ہوئے۔ اور میرے چاند روئے زمین پر رہ کر اپنی اوقات میں رہ، کسی کو اتنا ذلیل کر جتنا قیامت کے دن ذلت برداشت کرے۔ میرے عزیزوں یقین جانو کسی کو اتنا زمین پر گرا جتنا قبر کے کوٹھڑے میں، قبر کے گڑھے میں گرنا برداشت کرے۔ آج پنچایت کے اندر، آج اسمبلی کے اندر، آج بازار کے اندر میرے عزیزوں تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو انگلی اٹھا کر اسے تم گرا دو گے، کیا کرے گا؟ ونی کے چھوڑ کے چلا جائے گا، حفظ آباد چھوڑ کے گجرانوالے میں چلا جائے گا، کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، اپنے موبائل کی سم بدل دے گا، اللہ اکبر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دے گا۔ اللہ غنی پوچھا جائے گا مکان کیوں چھوڑا، دکان کیوں چھوڑی؟ کہ مجھے اتنا ذلیل کیا، مجھے قدموں میں بٹھا دیا۔ پروردگار عالم کہتے ہیں تو نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی، ششر میں ہائی کورٹ میں درخواست دی، تھانے میں اپیل کی، میرے پاس کیوں نہ اپیل کی؟ الہی تیرے دربار میں کیسے اپیل کرتا؟ فرمایا جب دنیا والوں نے تجھے منہ نہ لگایا، دنیا والوں نے تجھے ذلیل کیا، ایک مرتبہ میرے سامنے جھولی پھیلاتا اور مجھے رو کے دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے پیچھے کرتا، خود میدان کے اندر آ جاتا۔ اس نے تو تجھے لٹایا، میں نے تجھے کھڑا کر دیا، اب تو نے میرے دربار میں درخواست دی۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اگر تیرے گھر کی طرف کوئی کنجر آنکھ کھول کے دیکھے، گھور کے دیکھے، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میری مخلوق کو کوئی نیچا دکھائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، جا اس کے دروازے پر جا کے منادی کر دے، تو نے گرایا میرے رب نے اٹھا دیا، اب میرا رب تجھے قبر کے گڑھے میں گرائے گا، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد قیامت آ جائے گی، تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔
چھوٹا منہ آج بڑی بات کر کے جا رہا ہوں میرے عزیزو، آپ کو میں آج مشورہ دے کے جا رہا ہوں، کسی کو اتنا تنگ نہ کریو کہ تمہارے سامنے آتے ہوئے وہ شرمندہ ہو جائے، کسی کو اتنا پریشان نہ کریو کہ تمہیں دیکھ کے وہ راستہ بدل لے، کسی کو اتنا ذلیل نہ کریو کہ تمہاری مونچھوں کے بل دیکھ کے وہ اپنا سر جھکا لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس نے اللہ کے سامنے جولی پھیلائی اور رو کر دکھا دیا اور تنگ کرنے والے کا نام لے کر ہاتھ اٹھا دیے، خدا کی قسم دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ جامع عمر بن خطاب میں آنے والوں، کوشش کرنا تمہارے جنازے میں کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور نہ کریں، گزارا ہو جائے گا۔ تمہیں جنازے میں میرے عزیزوں کوئی نیا مارکیٹ کا لٹھے کا کفن نہ ملے، گزارا ہو جائے گا۔ گھر کی پرانی چادروں میں کفن لے جانا گزارا ہو جائے گا، تہمد میں دھو کر کفن لے جانا گزارا ہو جائے گا، اوپر لینے والی چادر کو اوڑھ کے کفن بنا لینا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، بار بار اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں، چھوٹی سی بات پہ لوگ کہتے ہیں قسم اٹھا، سو اٹھا، لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں پھر یقین آتا ہے۔ میں اللہ کی بات سمجھانے کے لیے اس لیے بار بار قسم اٹھا رہا ہوں، اپنے جنازے میں کفن نہ ملے، اوپر کلمے والی چادر نہ ملے، کافور کی دھونی نہ ملے، قبر پہ اگربتیاں نہ ملے، قبر پہ پھولوں کی چادر نہ ملے، اور میرے عزیزوں گزارا ہو جائے گا۔ خبردار خبردار، اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کے میرے جنازے کو کندھا دے اور منہ پر کپڑا رکھ کے ہاتھ رکھ کے منہ پر کپڑا رکھ کے ہنسنے لگ جائے اور کہ اچھا ہوا مر گیا، چنگا ہویا ساڈی جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، روزے نمازیں لے کے آؤ گے، حج زکات لے کے آؤ گے، خیرات لے کے آؤ گے، 20 30 بچیوں کا جہیز لے کے آؤ گے، پروردگار عالم نیکی والی گٹھڑی کو فرشتے سے پرے کروا دے گا اور کہے گا یہ نیکیاں تو تیری بعد میں پوچھی جائیں گی، پہلے اس آدمی کے بارے میں بتا جو تیرے جنازے کو کندھا دے دے کے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا چنگا ہویا جان چھوٹ گئی، بتا اس پہ کتنا ظلم کر کے آیا ہے۔ کوشش کرنا میرے چاند قبر کے اندر کسی پہ ظلم نہ لے کے جانا، ورنہ اللہ کی قسم قیامت تک تو گزران بڑی مشکل کی بات ہے، 1 گھنٹہ بھی قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں لاکھ نہیں 2 لاکھ روپے کا موبائل عطا فرمائے، لیکن اس موبائل کا یہ مطلب ہے کسی کی عزت کو کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالو، اسے کون شیئر کرے؟ اللہ کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کسی نے بسم اللہ لکھ دی، کسی نے مکہ کسی نے مدینہ کی تصویر بنا دی، اوپر لکھ دیا، اسے کوئی 20 بندوں کو فارورڈ کرے گا، شیئر کرے گا، اسے خوشخبری ملے گی۔ خدا پاک کی قسم اگر ان چیزوں پہ خوشخبری ملتی تو نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے نہ دکھاتا۔ نانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیتے میرا حسن ہر گھر کے دروازے پر میرا نام لکھ دے اور میرے روزے کی چوکٹ پہ بیٹھ جا، میں تجھے جنت کی سرداری کا تاج پہناؤں گا۔ حسن و حسین کو اپنی گودی میں بٹھایا، دونوں کے ماتھے چومے، فرمایا فاطمہ میدان کے اندر اتار دینا، شہادت کی میں دعا کروں گا۔ یہ میرے بچے جب نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنائیں گے، اللہ قیامت کے دل تک لائے ہوئے دین کو عزت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں آج 2 کولروں کے آگے بیٹھ کر میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے چلے جاؤ، کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر خدا کا قرآن سنانے والا کون تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔
یہ اللہ کا گھر اس کونے میں کیوں بنا؟ بھرے بازار میں کیوں نہ بنا؟ ونی کے شہر کے اندر کیوں نہ بنا؟ اللہ اکبر، روڈ سے آئے، اتنا بڑا جب تک بورڈ نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ ہم بھی دائیں بائیں آگے پیچھے جا رہے تھے، یہ چوننا پڑا دیکھا، 2-3 جگہ چوننا پڑا ہوا ہے، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ ہم نے کہا حضرت جی کو ہم نے کیا زحمت دینی ہے؟ اللہ نے یہاں کا انتخاب کیوں کیا؟ کسی ڈیرے کو اللہ نے کیوں نہیں بنوایا؟ اللہ جل شانہ نے کسی حویلی کو تڑوا کے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ پروردگار عالم نے کسی میدان کو، کسی کھیت کو تڑوا کر اس کی فصل کو ختم کروا کر اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ سنو، جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا، آپ نے مستری بھی بننا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، آپ نے نبی کے ساتھ مزدور بھی بننا ہے۔ جناب مائی ہاجرہ کا انتخاب کیا، تو نے نبی کی بیوی اور نبی کی ماں بننے کے ساتھ ساتھ مستری مزدور کے لیے روٹیاں پکانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، 4 پہاڑوں کے پتھر لے کر آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جگہ کی نشاندہی کر دی۔ ابراہیم آپ مستری بن جائیے، اسماعیل آپ مزدوری کا کام کیجئے، ماں ہاجرہ آپ ان کی دیکھ بھال کیجئے، انہیں پانی پلائیے، ان کے لیے آٹا گوندھ کے روٹیاں پکائیے، ان کے لیے ہنڈیاں چڑھائیے، سالن تیار کیجئے۔ اماں روٹیاں پکا پکا کے لایا کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام پتھر لگایا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام گارا بنایا کرتے تھے۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی، اللہ کے گھر بیت اللہ کی چھت مکمل ہو گئی، دروازہ مکمل ہو گیا، تو سارے پتھروں میں ایک پتھر بچ گیا، خدا کا خلیل لے کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے یہ اللہ کے گھر کے جو پتھر تھے ایک بچ گیا، ایک اینٹ بچ گیا، کوئی کونا کھانچا مجھے نظر نہیں آتا، کوئی چھت کا کونا مجھے نظر نہیں آتا، میں اسے کہاں لگاؤں؟ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پھر آئے، کہنے لگے خلیل اللہ ذرا اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ذرا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس پتھر کو رکھ کے رگڑیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رگڑا، بریدہ سا بن گیا، ریزہ ریزہ سا ہو گیا، چور چور ہو گیا، مٹی مٹی ہو گئی۔ خلیل اللہ کہنے لگے جبرائیل بتا کیا کروں؟ فرمایا پھونک مار کے ساری مٹی کو اڑا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، ساری مٹی اڑی اور غائب ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہاں چلی گئی؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تجھے مبارک ہو، پروردگار عالم قیامت کی صبح تک ونی کے کولو بیری والا، حافظ آباد میں، مانو چک کے اندر، قادر آباد میں، پورے پاکستان میں، عرب عجب کے اندر، جہاں جہاں اللہ جل شانہ اپنا گھر بنائے گا، وہاں وہاں پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ کی مٹی کے ذرے کو گرا دیا ہے۔ آج جامع اول الخطاب یہ اللہ کا گھر بنا، رب کعبہ کی قسم ان کی بنیاد کے اندر ابراہیم علیہ السلام مستری بن کے پہلے آ گیا۔ آج کسی نے جگہ دی، آج کسی نے زمین بنائی، اس کی تو تھی نہیں۔ بنیاد کا کام تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے پہلے کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں تم کسی آستانے پہ چلے جاؤ، کسی پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، کسی خانقاہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ اکبر، وہاں کی مٹی کو سینے سے لگاؤ گے، پیر صاحب کا جھوٹا پانی پیو گے، پیر کے جسم کو ہاتھ لگاؤ گے، اللہ اکبر، کہ میرا حصہ شامل ہو جائے، تبرک مل جائے۔ اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اس سے بڑا تبرک کیا ہوگا؟ 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے جس نے اس مسجد کی بنیاد کے اندر ہاتھ لگا دیا ہے۔ تیرا پتھر بعد میں لگا، تیرے بھٹے کی اینٹ بعد میں آئی، تیری بجری، تیرے سریا، تیرا کرش، تیرا سیمنٹ بعد میں آیا۔ رب کعبہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کا پتھر پہلے آ گیا۔ بنا جاؤ اللہ کا گھر دنیا کے اندر۔ بناؤ اللہ کا گھر دنیا کے اندر۔ اور چلو اس مجمع کے اندر کوئی رئیس بیٹھا ہے، کوئی فقیر بیٹھا ہے، کسی کے جیب میں 10 روپے، کوئی میرے عزیزوں جو کپڑے اتارے اس میں پیسے بھول کے آ گیا ہے، کوئی میرے عزیزوں 1000 کی گھڑیاں، کوئی 5000 کے نوٹ رکھ کے بیٹھا ہے۔ اور میرے عزیزوں یہ میرے رب کا طریقہ، میرے اللہ کی سنت ہے، دیتا سب کو ہے، چڑیوں کو دیا، پرندوں کو دیا، جانوروں کو دیا، درندوں کو دیا، زریلوں کو دیا، شیرخوار بچوں کو دیا، جن کے منہ میں دانت ان کو بھی دیا، جن کے منہ کے دانت ٹوٹ گئے ان کو بھی کھانے کو
کو دیا، جن کے منہ میں دانت آئے نہیں انہیں دیا۔ کیا سمجھتے ہیں ونی کے والوں، کیا سمجھتے ہیں قرب و جوار اور مضافات سے آنے والوں؟ دیتا ہر ایک کو ہے، لیتا ہر کسی سے نہیں، لیتا مقدروں والوں سے ہے۔ پتہ نہیں اس کے مال پر، اس کی وجود پر، اس کے چہرے پر، اس کے خاندان پر، اس کے رنگ پر، اس کی نسل پر، اس کی آل پر، پتہ نہیں کتنی مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ جب رحمت کی نگاہیں ڈالتا ہے پھر اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے۔ کیا تمہارے اس روڈ پر، کیا تمہارے اس بازار میں جگہ جگہ مسجدوں کے باہر گلے نہیں لگے ہوئے؟ ذمہ دار بھی گزرتے ہیں، تارڑ بھی گزرتے ہیں، میرے عزیزوں پٹھان بھی گزرتے ہیں، افغان بھی گزرتے ہیں، بٹ بھی گزرتے ہیں، کشمیری بھی گزرتے ہیں، لیموزین والے، پراڈو والے، میرے عزیزوں جی ایل آئی والے سارے گزرتے ہیں، زوم کر کے 80 کی سپیڈ سے مسجد مدرسے کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی نہیں لینا، اس سے بھی نہیں لینا، اس سے بھی لینا۔ یہ کون ہے جو 600 روپے کی سبزی ریڈی پر میرے عزیزوں جون جولائی کے مہینے میں دھکیلتا ہوا آ رہا ہے؟ پسینے سے اس کے پیر کے جوتے بھی گیلے ہو گئے، لیکن جب خدا کے گھر کے پاس کھڑا ہوا اور باہر مسجد کا گلہ دیکھا، پسینے والے گیلے 10 روپے نوٹ لگا کے دے دیے۔ اس نے کہا او میرا بندہ، او میرا بندہ، او میرا بندہ، لاکھوں کروڑوں والے میرے پاس سے گزر کے چلے گئے، کس نے کہا مجھے کروڑوں کی ضرورت ہے، کس نے کہا مجھے لاکھوں کی ضرورت ہے، لیکن تو نے 10 روپے دے کر میرے پر آج احسان کر دیا۔ میرا بندہ تو نے دنیا کی زندگی کے اندر 10 روپے دے کر میرے پہ احسان کر دیا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس 10 روپے کے بدلے جنت میں تجھے سب سے بڑا مکان نہ دے دوں تو دنیا میں مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ میری طاقت ہے۔ اللہ جل شانہ اور دعا کرو، جولیاں بھر بھر کے کہہ دو مولا مال دے، اللہ سے دعا کرو اللہ مال برتنے کا مجھے طریقہ بھی عطا فرما دے۔ اور چلو میرے عزیزوں میں حافظ آباد کی جب میری جمپال ہے وہاں کی بات نہیں کرتا، آؤ تمہارے ونی کے قبرستان میں چلیں، آؤ مجھے کوئی ایک رئیس، کوئی ایک کفیر، کوئی فقیر، کوئی بلڈنگ والا، کوئی جھگی والا دکھا دو جو اپنی کفن کے اندر جیب لگوا کے گیا ہو۔ ساری خالی گئے، عورتیں چوڑیاں چھوڑ کے چلی گئی، مرد سرداریاں چھوڑ کے چلے گئے، بینک بیلنس چھوڑ کے چلے گئے، رقبے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم آپ کیا سمجھتے ہو جس اولاد کے لیے میں نے دین نہ چھوڑا نہ دنیا چھوڑی، جس اولاد کے لیے گرمی سردی نہ دیکھی، اس اولاد کے لیے بچیاں دا کچھ ہو جاوے، بچیاں دا کچھ ہو جاوے، سب کچھ بنا کے چلا گیا۔ یہ 3 بجنے والے ہیں، چلو کسی جوان کو جا، سکر دوپہرے کا وقت ہے، ونی کے قبرستان میں ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جا، ماں کی قبر کے پاس ابا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جا اور جا کے سورہ بقرہ پڑھ کے آ، کہے گا مولوی صاحب گرمی بڑی ہے، مولوی صاحب گرمی بڑی ہے۔ اور جو بچہ دوپہر کے وقت تیری قبر پر آ کر قرآن نہیں سنا سکتا، وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر میدان معاشر میں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اور ایک مجھے بات یاد آ گئی میرے پیاروں، اگر باپ کا انتقال ہوئے مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلایا کرو میرے عزیزوں، ٹھیک ہے انہیں کہا کرو آپ بتاتے جائیں ہم غسل دیتے جائیں گے۔ 4 پتران دا پیو، 7 پتران دا پیو سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد کا مولوی صاحب ایسے جن کو میرے عزیزوں میت کو نہلا رہا ہوتا ہے، توفیق نہیں ملتی باپ کو نہلانے کی، اور یہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ کبھی پوچھا آج اپنے باپ سے جا کے، ابا ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تھا اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک تو نے مجھے کتنی مرتبہ نہلایا؟ بتائے گا بچہ ٹوول کی طرف تو نے اشارہ کیا، موگے نہر کی طرف تو نے اشارہ کیا، فوارے کی طرف تو نے اشارہ کیا، کبھی تو میری گود میں بیٹھ کے، کبھی تو میری کمر پہ چڑھ کے، کبھی تو میرے کندھے پہ نہ آیا۔ جاؤ اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو کہ بیٹے میں نے تجھے کندھے پر بٹھا کے نہلایا، خدا کے واسطے جب میں مر جاؤں تو مجھے پھٹے پر لٹا کے تو نہلانا۔ مسجد کا مولوی صاحب پانی ڈالے گا اور کہے گا اللہ معاف کر دے یہ تیرا بندہ ہے۔ جب بیٹا باپ کی میت پر، باپ کے جسم پر پانی ڈالے گا اور کہے گا اللہ پانی کا لوٹا ڈالنا میرا کام ہے، رحمت برسا دینا تیرا کام ہے۔ اور ایک بات آپ سے میرے عزیزوں اور میں عرض کر کے جاؤں، خدا کے واسطے اگر اللہ تو انہوں سوکھ دے یا اوکھ دے، بے شک چٹنی سے روٹی کھاؤ یا پراٹھوں سے کھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا۔
दुकानों में वो बरकत नहीं, कारोबार में वो बरकत नहीं जो माँ बाप के हाथों में अल्लाह ने बरकत रख रखी है। खुदा करे वनी के से लेकर हाफिजाबाद तक और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा घर नजर ना आए जिस घर के अंदर माँ बाप अपने बच्चों की वजह से परेशान हो, और कोई बंदा उनके पास जाके बैठे और जाके कहे चाचा की हाली, चाचा यूं मुंह करके इधर यूं अपनी आस्तीन से आंसू साफ करके रोए और कहे वड्डे पुत्र ने मैनू बड़े परेशान कर दिता। उस बड़े पुत्र के पास बड़े पंचायत ले जाओ और हाथ जोड़ के को खुदा रहा अपने माँ बाप को दुनिया के अंदर हंसा ले, वगरना खुदाए पाक तुझे कब्र में लिटाकर ऐसा रुलाएगा, क़यामत आ जाएगी तुझे चुप कराने वाला कोई नहीं आएगा। क्या आपने रोडों के ऊपर उन बुजुर्गों की अफसुर्दगी को, परेशानियों को नहीं देखा जो मोटरसाइकिल और गाड़ी के हार्नों से कांप जाते हैं? उनके अंदर जान ही कोई नहीं। देसी घी तू खा रहा है, मक्खन के परोठे तू खा रहा है और उनको रोटी खिलाता कहता है थोड़ी खा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, थोड़ी खा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और नाना जमाना जब माँ बाप बैठे हो रोटी उनके बगैर न खाया कर, आम उनके बगैर न खाया कर। अपनी माँ से पूछ मेरे अब्बे को कौन सी जवानी में ज्यादा चीज पसंद थी, अपने बाप से पूछ मेरी अम्मा को जवानी में कौन सी ज्यादा चीज पसंद थी। फ्रूट है तो उन्हीं की मर्जी का लेके आ, गोश्त है तो उन्हीं की मर्जी का लेके आ। रब्बे काबा की कसम अगर तेरे माँ बाप तेरे दस्तरखान में तेरे साथ शामिल हो गए क़यामत के दिन उस खाने का हिसाब नहीं होगा। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी परेशान औलाद से तक दुनिया से तक अपने घर के कोने में बैठे हुए थे। एक नौजवान गुजरा, गली के अंदर से मकान का पर्दा हटा हुआ था। अम्मा अब्बा को रोते देखा और अंदर दाखिल होके कहने लगा चाचा सलाम अलैकुम, ताया सलाम अलैकुम, की हाल है, क्यों रो रहे, क्यों परेशान है? घर के कोने में नीम के दरख्त की छांव के नीचे क्यों बैठे हो? बूढ़ा बूढ़ी की तरफ देखा, बूढ़ी कहने लगी चुप कर जा, चुप कर जा, कुछ ना कही। बाबा कहने लगा हुण मैं तो बर्दाश्त नहीं होता, हुण मैं कहांगा। चाचा जी दस सही की गल हुई। अब वो चाचा बोल के कहने लगा पुत्र ले गए नोवा धियां ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धियां ले गए और बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें रह गए जीवें बैठे चोर। अब तो कोई कंधा दे, अब इतनी भी उम्मीद नहीं कोई मौत के वक्त कलमा सुनाएगा या बगैर गुस्ल के में दफनाएगा। खुदा के वास्ते इन बुढ़ड़ों की बुजुर्गी का ख्याल करना। बाल दो हैं, एक का रंग काला एक का रंग सफेद है। और खुदा के वास्ते जब ये चेहरे पर आ जाए इन्हें अपने चेहरे पे रखा करो। बाल दो हैं, अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों अभी 2 महीने पहले आपने गंदम की कटाई की, सारी तो नहीं बेची का मैंने सब कुछ बेच दिया, किला मैंने घर के लिए रखा, 50 मन घर दे लिए रखी, कहाँ गई? अब भी तुम्हें क्या तुमने एक दिन के अंदर खाई या 2 दिन के अंदर खाई? बड़ोलों के अंदर पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। कीड़े से बचाव के लिए मेरे अजीजों तुमने केमिकल उसके अंदर डाला। 4 गोलियां 50 मन के लिए काफी, 6 गोलियां 50 मन के लिए काफी। मैंने भी उस बड़ोले में झांक कर देखा, मैंने कहा चाचा 50 मन गंदुम में 4 गोलियां डाली, कहने लगे इसकी वजह से गंदुम बच जाएगी। आए मेरे यहाँ चोट लगी, मेरा सीना खुला। आज मुझे कहने दो जुमातुल मुबारक के खुतमा में अगर 4 गोलियों से तुम्हारी 50 मन बड़ोलों में गंदुम बच जाएगी तो रब्बे काबा की कसम इस दाढ़ी की वजह से कब्र के अंदर तुम्हारा मेरा जिस्म भी बच जाएगा। 4 बाल चेहरे पर सजा के ले जाओ, जैसे गोलियां गंदुम को खराब होने नहीं देती है, नबी की सुन्नत इंशाअल्लाह जिस्म को खराब होने नहीं देगी। 4 बाल हुजूर की सुन्नत के चेहरे पर सजा के ले जाओ, खुदाए पाक की कसम कफन भी सलामत रहेगा, जिस्म भी सलामत रहेगा। और इंशाअल्लाह इस दाढ़ी मुबारक की बरकत से हुजूर के औज़े कौसर पर हमें पानी पीना भी नसीब हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाग़ज़न। मैं आके बैठा, मैंने कहा जी ओ फलाना नजर नहीं आ रहा। एक बंदा उठा और छड्डो जो दी ते गल ही छड़ दो ओते इंजे। मैंने कहा तूने उसे करते देखा कर? नहीं। अल्लाह अकबर। ये उस पर बहतान है और बहतान लगाना कैसा है? उस मक्खी की मानिंद है। मक्खियां 2 होती हैं, एक मक्खी शहद की, एक
گند کی گند اٹھاتی ہے، گندی تھوکتی ہے، شہد کی مکھی گند پر بھی بیٹھ جائے چھتے میں جا کے شہد اگلتی ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والے کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے جو ایک جگہ سے گند اٹھا کر دوسری جگہ گند تھوک دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بہتان لگانے والا۔ اور غیبت کیا ہے میرے عزیزو؟ آپ نے موبائل کی فیس بک کے اوپر دیکھا، مولویوں نے یوں کر دیا، مدرسوں میں یوں ہو گیا، کالجوں میں یوں ہو گیا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، عدالتیں فیصلہ کرنے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے موجود ہیں، وکیل وکالت کرنے کے لیے، تھانے کچہریاں میرے عزیزو سنوائی سننے کے لیے، پکڑنے کے لیے موجود ہے۔ تیرے میرے پر میرے عزیزو جب یہ تیرے میرے کان میں کوئی ایسی خبر آئے، محلے کی ہو، مدرسے کی ہو، اسمبلی کی ہو، ڈیلیٹ کر دے اور آنکھیں بند کر کے کہے استغفراللہ۔ تجھے کیا پتا تیرے ایک لائک کرنے سے یورپ کنٹری کے اندر یہ میسیج جا رہا ہے، ہالینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر جہاں نبی کے گستاخ موجود ہیں، ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، یہ میسیج جا رہا ہے۔ پاکستان کی عزت نفس تو دور کی بات ہے، اسلام کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ میرے اندر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہو، اس عیب کو مولوی صاحب نے دیکھا اور دوسرے کے آگے جا کر بیان کر دیا اور مجھے پتہ لگا، اللہ اکبر، میں نے کہا حضرت صاحب مینوں امید نہیں سی کہ تسی اے گل اگے کرو گے، مینوں بڑا دکھ ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت حذیفہ سے فرمایا، معاذ سے فرمایا، میرے اس امتی سے کہے جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لے، اگر وہ مر گیا، شہر چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اکبر، جب تک اس سے نہیں معافی مانگے گا عرش والا بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، غیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اکفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، فرمایا جس کی غیبت کر دی وہ مر گیا یا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیشہ دن رات اس کی طرف سے اللہ کے دربار میں استغفار کر، روزانہ صدقہ کر، اللہ اس صدقے کی کھیتی کو اتنا بڑھا دے گا، قیامت کے دن جس کے دل دکھائے ہوں گے اللہ ان کو وہ صدقہ، وہ کھیتی ان کی جولی میں ڈالے گا۔ اگر انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا تو پروردگار عالم بھی تیری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی 9 گھر والیاں موجود اور 9 کے حجرے آس پاس موجود۔ ایک مائی کا قد چھوٹا تھا، حجرہ میں تشریف لائی، حضرت عائشہ نے دوسری کو دیکھ کے کہہ دیا چھوٹے قد والی آئی۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا عائشہ ایسا نہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے اسی بات پہ پکڑ لیا تو میں محمد بھی نہیں چھڑا سکتا۔ عائشہ یہ بھی غیبت ہے، امت کو سمجھا دیا، خبردار کسی کے عیب کا اشارہ نہ کرنا، امت کو سمجھا دیا کسی کا عیب زبان سے ظاہر نہ کرنا، آنکھ سے دیکھا دوسری آنکھ تک نہ پہنچانا، ورنہ پروردگار عالم بیڑا غرق کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اٹھاؤ سورہ حجرات، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا سارے مسلمان، کیا تمہارے میں سے کوئی گوارا کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا اگر مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جس طرح مردار بھائی کا اس نے گوشت کھایا۔ اس وقت میرے عزیزو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، آپ کو مجھے احساس ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا، سب نے کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ موجہ ہی ہو گئیاں، پھر عید کا سیزن لگائیں گے، پھر جانور مہنگے کریں گے، کپڑے مہنگے کریں گے، غریب امیر کی کھال ادھیڑ کے اپنے گھر میں خوشیاں لے کے آئیں گے۔ کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی کے اندر احتجاج کر کر میرے عزیزو لاک ڈاؤن نامنظور کر کے ہم نے لاک ڈاؤن تو ختم کرا لیا۔ مسلمانوں سانو احساس ہے کہ 1.5 سال سے ہم مکہ مدینے کا دروازہ ہی نہیں کھلوا سکے۔ اتنا بڑا سانحہ کہ جب سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ فارنر سعودیہ سے باہر والا اس سال بھی حج نہیں کر سکتا، کیا کسی کا آنسو نکلا؟ کیا کسی نے استغفار کی؟ کیا کسی نے اپنے گھر کے اندر ایک وقت کی روٹی کھانی چھوڑ دی؟ جب پیغام پہنچا ہوگا، ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب پیغام پہنچا ہوگا اور کہا ہوگا سرکار اللہ اکبر اس سال بھی پاکستان والے آپ کے روزے کی زیارت کو نہیں آ سکتے، حضور نے پوچھا ہوگا میرا رب کیا وہاں کے بندوں نے، میرے امتیوں نے پریشان ہو کے روٹی کھانا چھوڑ دی؟ کہا نہ پہلے 3 مرتبہ کھاتے تھے وہ 4 مرتبہ کھا رہے ہیں۔
کیا نئے کپڑے پہنا چھوڑ دیے؟ خدا پاک کی قسم، اور پوچھ صدیق سے، پوچھ عمر سے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مدینے میں نظر نہ آئے، صحابہ نے روٹی کھانا چھوڑ دی۔ حضور علیہ السلام کا جنازہ میرے عزیزو حجرہ عائشہ میں پڑا ہوا تھا۔ اور چلو انسانوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جانوروں کو کیا ہو گیا، وہ بھی رو رہے تھے۔ حضور کی قصبہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں قصبہ اونٹنی صدیق اکبر کے سامنے کھڑی ہوتی اور یوں کر کے گردن ہلاتی اور بھاں بھاں کر کے روتی۔ صدیق بھی اونٹنی کے ساتھ رونے لگ جاتے اور کہتے عمر عثمان تمہیں پتہ ہے اللہ کی ایک طرف سے یہ مخلوق اونٹنی پوچھ رہی ہے۔ صدیق جب بھی منبر محراب میں نظر آتا تو ایک کے ساتھ 9 نظر آتے تھے۔ 3 دن ہو گئے صدیق اکیلا نظر آ رہا ہے، دوسرا تیرے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 14 دن اونٹنی نے کچھ کھایا نہیں، 14 دن اونٹنی نے کچھ پیا نہیں۔ صدیق اکبر عمر کہتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتی اور اپنی گردن کو اندر کر کے منبر دیکھتی، محراب دیکھتی، بھاں بھاں کر کے مسجد کی چوکٹ پہ سر رکھ کے رونے لگ جاتی۔ جب 14واں دن ہوا اما عائشہ کہتی اونٹنی آئی، حضور کے حجرے کی چوکٹ پہ سر رکھا، باں باں کر کے روتی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خچر آیا جس کا نام یافور تھا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے سر ہلانے لگتے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کہ جی یا رسول اللہ، فرمائیے کہہ رہے اللہ کے نبی مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میری نسل کے اندر، میری نسل میں بہت سارے نبیوں نے میری نسل کے اوپر سواری کی ہے، کہنے لگا میں اپنی نسل میں اکیلا بچا۔ حضور نے فرمایا سے مسجد کے دروازے پہ باندھ دو، جب مسجد میں کوئی نہ ہوتا میرے نبی کو کسی کے بلانے کی ضرورت پڑتی، آپ فرماتے یا یافور، وہ گردن یوں کر کے ہلاتا، آپ فرماتے جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا۔ یہ یافور مدینے کی گلیوں میں دوڑتا، جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ ٹکرے مارتا۔ صدیق اکبر دروازہ کھولتے یہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتا، سمجھتا تھے آقا مجھے بلا رہے۔ حجرہ عائشہ میں جی دل کملی والا امت سے جدا ہو کر آنکھیں بند کر کے پڑا تھا اور بلال مدینے کی گلیوں میں زارو قطار رو رہا تھا، ابو بکر عمر آنسو بہا رہے تھے۔ اس وقت یافور مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا، بھاں بھاں کر رہا تھا۔ حضور کا جنازہ اٹھنے سے پہلے مدینے کے باہر کنویں میں گیا، چھلانگ لگا کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور بتلا دیا آقا دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے دنیا کے اندر رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اتنے پتھر دل، اتنے سخت دل، او لوگوں دوسری مرتبہ حج کے لیے ہمارا داخلہ ممنوع، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ اتنی بڑی، یا اللہ یہ اتنی بڑی ہمارے لیے پابندیاں کیوں لگ گئی؟ کہ روزہ انور سے روا آواز آتی ہے، ذکر تو میرا کرتے ہو، اظہار محبت تو میرے سے کرتے ہو، طریقے غیروں کے اپناتے ہو، اس لیے میں محمد کا روزے پر بلانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 5 منٹ کی بس میری بات اور سن لیجئے، گرمی بڑی زیادہ ہے، اللہ اس گرمی سے بچائے، جہنم کی گرمی سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ اعتدال والا ٹھنڈا موسم قبر کا بھی دے دے، مزاج والا موسم حشر کا بھی عطا فرما دے۔ 5 تحفے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں میرے عزیزو۔ جب کسی جگہ جلسہ ہوتا ہے، جب کسی جگہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو باہر کوئی سٹال لگا کے ٹوپیاں بیچتا ہے، کوئی سرما بیچتا ہے، کوئی مسواکیں بیچتا ہے، کوئی کتابیں دیتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے 5 تحفے بیچنے نہیں آیا بلکہ 5 تحفے ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا تحفہ میرے عزیزو لے لو، خدا پاک کی قسم اس کی سند جنک گنبد خضرا تک جائے گی، اس کی سند میرے عزیزو حضور کے روزے پہ جائے گی، نقد سلام آئے گا۔ پہلا تحفہ یہ میرے عزیزو، آج کے بعد جب کٹنگ کرانے جاؤ، جب حمام پر جاؤ تو دائیں طرف کی مانگ نہیں نکلوانی، بائیں طرف کی مانگ نہیں نکلوانی، کہنا یا تو بیچ کی مانگ نکال دے یا میرے بال سیدھے اوپر کی طرف کر دے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کا طریقہ، بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالو یا بالوں کو اوپر کی طرف لے جاؤ یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم نے کوک چھوڑ دی، ٹوٹل
شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا، شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا پرواہی کوئی نہیں، یا روپوں میں بکتا تھا وہاں ڈالروں میں بک رہا ہے، ہم تو بیچیں گے۔ اگر تم یہود و نصارہ کو شکست دینا چاہتے ہو تو کردار میں گفتار میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پہلی شکست ہے۔ انگریزی کٹنگ چھوڑنی ہے، محمدی کٹنگ کرانی ہے۔ کون کون انشاءاللہ نیت کرتا ہے کہ بال اوپر کی طرف مانگ پہلے پتہ نہیں تھا گناہگار تھے یا نہیں تھے، اب پتہ لگ گیا تو دوہرا گناہ۔ دوسرا طریقہ میرے عزیزو، ذرا سر سے نیچے آؤ، یہ داڑھی کے بال، اگر میرے چہرے پہ سنت رسول نہ ہوتی اور میں لاکھ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا، مولانا مان اللہ کبھی مجھے اس ممبر پر نہ بٹھاتا، کہتا مولوی صاحب ٹھیک ہے داڑھی رکھ کے ایک نہیں 1,24,000 نبیوں کی یہ سنت ہے۔ چہرے پر سجا کے چلے جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن میدان محشر میں آمنہ کے لال کے پاس کھڑے ہو کے خدا سے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں داڑھی چہرے پر سجا کے جاؤ، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا۔ داڑھی چہرے پر سجا کے جاؤ، اللہ اکبر، قبر کے اندر فرشتے دیکھ کے کہہ دیں گے اس سے سوال کرتے حیا ہے اس کے چہرے پہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ داڑھی کا خیال کرو، شیطان قریب نہیں آتا۔ پہلی سنت میرے عزیزو سر کے بال نبوی طریقے سے، اور دوسرا داڑھی۔ تیسرا تھوڑا نیچے آ جاؤ، یہ میں نے اپنے گلے کو بین لگا رکھا ہے، مغزی گلا، گول گلا تریزوں والا، یا تو بین لگاؤ یا مغزی گلا پہنو۔ یہ کالر خدا کی قسم نبی کی سنت نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یہ سٹینڈ آپ کے سامنے ہے، ایک سٹک، ایک ڈنڈا اس کا یہ، ایک اس کا سیدھ میں۔ جاؤ کلیساؤں میں، جاؤ چرچوں میں، عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی جمعدار عیسائی سے ہاتھ ملاؤ، وہ اپنے گلے میں دکھائے گا صلیب کی نشانی ہے کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر معاذ اللہ لٹکایا تھا۔ جب آپ کالر پہنتے ہو، یہ کالر کے دو کونے نکلے اور یہ لمبی سی پٹی آ گئی، عید کے دن عیدگاہ جا رہے ہو، بیوی دیکھ کے کہہ رہی ہے بڑا سونا لگدا پیا، اماں کہہ رہی ہے میرا پتر ہیرا لگ رہا، لیکن خدا پاک کی قسم روزہ انور سے آواز آ رہی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بین گلا، عید کے کپڑے سلوانے ہیں، کئیوں نے درزی کو کپڑے دے دیے، کئیوں نے سلوانے ہیں، جاؤ درزیوں سے جا کے کہہ دو آج مولوی صاحب سے سل کے آئے ہیں، یا تو بین لگا دے یا گول لگا دے۔ یہ انگریزوں کا طریقہ نہیں، سونے شان والے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ چکور دامن نبی کی سنت ہے، گول دامن نہیں، یہ چکور دامن رحمت دو عالم کی سنت ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا، اللہ کی قسم یہ صرف دبیدیوں کا طریقہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ غنی، کیا پتا موبائل کے ذریعے میری بچیاں بھی سن رہی ہو، میری بہنیں کیا پتا مسجد کے کسی آتے کونے میں بیٹھی ہو۔ اللہ اکبر، جاؤ جا کے کہہ دینا، اول تو درزی سے کہو شلوار اتنی اونچی سی ہے کہ ٹخنے ہمارے نہ چھپیں۔ اگر یہاں میری بہن بولی اور کہے کہ مولوی صاحب ٹخنے ظاہر کرنے کا، شلوار اونچی کرنے کا طریقہ مردوں کا کہ عورتوں کا بھی ہے، سنو میری بہنوں، فقیر کی بات، اپنے بھائی کی بات سن کے جاؤ۔ مرد شلوار ٹخنوں سے اتنی اونچی کریں کہ ان کی پنڈلیاں نیچے ظاہر ہونے لگ جائیں، اور عورتیں پیروں کے ٹخنوں کو اتنا چھپائیں کہ ٹخنے بھی چھپ جائیں، پلاسٹک کی جو جتی پہن رکھی ہے اس کے اوپر بنا ہوا پھول بھی چھپ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اپنی آنکھ کو، اپنے کردار کو، اپنے وجود کو بے پردگی سے بچا کے چلی جا، قیامت کا دن ہوگا، ان آنکھوں سے خدا کا دیدار بھی ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ ان 5 اعمال کو انشاءاللہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون ہاتھ سے نیت کرے گا؟ پکی نیت کرتے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کو اللہ قبول فرمائے، اور ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا، حضور علیہ السلام والا کام اللہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا۔ نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس کے لیے مال جان لے کر اللہ کے راستے میں جانا ہے، دور دراز بھی جانا ہے، قرب و جوار بھی جانا ہے، اپنے مقام پر محنت کرنی ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ کام صرف بریلویوں کا نہیں، یہ کام دیوبندیوں کا نہیں،
یہ کام اہل حدیثوں کا نہیں، سلفی سیفی کا نہیں، نقشبندی قادری چشتی کا نہیں، اور لوگوں کام یہ سہروردی کا نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمہ کام لگ گیا، خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں کون وقت دے گا؟ انشاءاللہ زندگیاں لگاؤ گے، اللہ زندہ باد زندہ باد۔ وقت کم ہے، وقت کم، سنو بھائی، کون کون انشاءاللہ اللہ کے راستے وقت دے گا؟ 3 دن اللہ کے راستے میں اس ہفتے انشاءاللہ، آئندہ جمعرات سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ۔ اب آخری تشکیل 5 منٹ اگر مجھے اور دے دو، تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرنا، کھلے دل کا کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا بڑے حضرات کو لے کر گھر آئے، پھر ٹائم لیا، وگرنہ جمعے کا دن میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنے مقام سے۔ تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں مجھے پیر محل ضلع ٹوبہ ٹھیک سنگھ، یہاں سے 220 کلومیٹر ہے، ہر جمعہ پڑھانے جاتا ہوں الحمدللہ۔ اور پھر الحمدللہ سلسلہ بیعت بھی ہے، 8-9 اضلاع سے الحمدللہ میرے پاس 2 سے 2.5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے جمعے کا، اور رمضان المبارک میں تو 4, 4.5, 5 ہزار تک ادا جاتا ہے۔ تو پھر جیسی مسجد ہے، جیسی وہاں کے نمازی ہیں، مجھے ویسے ہی خطیب کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی شعلہ بیانی میں ایسا لفظ کہہ جائے میرے لیے پابندیاں، پھر چینل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بات جاتی ہے، لاکھوں افراد سنتے ہیں۔ تو میں نے ان پر احسان نہیں کیا، انہوں نے آپ کے درمیان مجھے بلا کر میرے پر احسان کیا کہ میں اللہ رسول کی بات سناؤں، اپنی اور آپ کی آخرت سنواروں۔ تو آپ یقین کریں کہ میرا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، 11 بجے سکھر کے اندر ایک پروگرام ہے، اور حضرات کے مجھے کل سے اتنے فون ہیں، اب میں اپنی طبیعت دیکھوں گا نماز کے بعد کس وقت یہاں سے فارغ ہوتا ہوں۔ اپنی پیکنگ سامان میں نے گاڑی میں سب رکھ رہا ہے، کیا پتہ میں سکھر جاؤں، اور صبح 10 بجے سکھر کے ساتھ پنو عاقل میں انشاءاللہ ایک پروگرام ہے میرا، پھر شام کو نواب شاہ میں ترتیب ہے۔ تو جمعہ بہت ہی مشکل سے فروری مارچ میں 2-3 جمعے دیتا ہوں، بڑے مدارس کے نقشبندی قادری اجتماع ہوتے ہیں۔ تو جب مجھے پتہ لگا کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور پہلے حصے کا کام ابھی مکمل نہیں، ادھورا ہے، تو حضرات نے مجھے دعوت دی، تو پھر میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو مجھے زیادہ لگنی چاہیے وجود کے اعتبار سے۔ آپ یقین کریں مجھے اس علاقے کے اندر یہ مسجد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور اہل خیر کا تعاون الحمدللہ، یہ ایک بندے کا کام نہیں، ہاتھ ہمارے تھے، مدد ہمارے اللہ کی۔ اور ابھی دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، بنات بنین کا مدرسہ، پتہ نہیں یہ نور و عرفان کا کتنا بڑا مرکز بنے گا۔ اور ذمہ داری سے، مجھے مولانا نے نہیں کہا، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، تمام فرقہ واریت سے پاک ادارہ، ہر ایک کا بچہ یا مسلک نہیں لے کے جائے گا، عقیدے کی مضبوطی اور اللہ کے قرآن کی بہاریں لے کے جائے گا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے، جو آپ حضرات مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایک گندم کی بوری کیا کرتے ہیں؟ 2000 روپیہ عشر کا۔ آج قاری صاحب نے آپ کے گندم کی بوری اور آپ کے عشر کا حساب دیا۔ اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے پوچھے کہ مولوی صاحب آپ نے ہماری 1 من گندم کا کیا کیا، تو قاری صاحب ان 6 حافظ قرآن کو کھڑا کر دیں گے، تمہارے نے 1 گندم کی بوری دی، اس گندم کی بوری کو ہم نے قرآن کے حافظ کی صورت میں بنا کر تمہاری گود کے اندر واپس لٹا دیا۔ یہ 6 جنتی گھر اور 10 چھیکا 60 خاندان کے افراد قیامت کے دن 6 دنی 12 ماں باپ کے سر پر نور کے موتیوں کا تاج، جس نے 30 پارے ان کو یاد کرائے کہ وہ خالی کھڑا رہے گا، جو ان کے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتے رہے، اللہ انہیں جہنم میں پھینکے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ اونچے درجے میں، اولاد نچلے درجے میں۔ اب ایک نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، 10 سال بعد ابا فوت ہو گیا، اس کی شادی ہوئی، اس کے آگے بچے ہوئے، اس نے ایک ادارہ بنایا، تو ماں باپ اونچے درجے میں، بچے نیچے۔
فرشتے دیکھیں گے ماں باپ پریشان ہے، کیوں؟ کہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، اتنے بڑے محل میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے جنت کی حوریں غلمان کہیں گے تھلے نے تھے، کی کرنا ہے؟ یار اللہ نے کو سانو ایک دفعہ ملا دے دین ساڑھے کتھے نے، یا اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سے ملا دیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ میری شان نہیں ہے کہ میں کسی کو اونچا کر کے نیچا کر دوں، وہ بوڑھے ماں باپ دنیا میں پہلے تھوڑی نیچا بیٹھے ہیں، اب میں انہیں نیچے اوپر سے لے کے آؤں تو یہ میری شان نہیں ہے، نیچے والوں کو اوپر کر دو یہ میری شان ہے۔ تو اللہ ان ماں باپ کی برکت سے اس اولاد کو اٹھا کر اونچا کر دیں گے۔ تے پترہ تو پیو پچھن گے حافظ تسی ہاں سانو تے سورہ کل اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، ہم اونچلے درجے میں تم نیچے کیسے؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، وجہ یہ تھی تم اجٹ تھے، ان پڑھ تھے، تمہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، تم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، چاہیے تو یہ تھا تمہارا بچہ اوپر ہوتا تم نیچے، لیکن تم اس سے 30 سال پہلے فوت ہو گئے، 30 سال تک تمہارا بچہ جتنا قرآن پڑھتا رہا جنت میں درجے میں تمہارے بلند کرتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے گندم کی بوریاں یہ جو پیسے دیے ہیں کہاں لگے، کس نے کھائے، کہاں تعمیر ہوئے، کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا میرے پیسے تھے لگے نہیں تھے، لگے ضرور ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ ان مسجدوں کو جنت میں لے جائے گا تو مسجدیں آپ کی میری طرف دیکھ کے کہیں گے اللہ جنہوں نے ہمیں بنایا وہ سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر سجدے کیے وہ سامنے کھڑے ہیں، ہم جنت میں جائیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا چاہتی ہو؟ اللہ جنہوں نے سجدے کیے، جنہوں نے تعمیر کی انہیں بھی ساتھ بھیج دے، تو یہ مسجد سفارشی بنے گی، ادھر حضور کی سفارش، ادھر اللہ کی رحمت، ادھر مسجدوں کی سفارش، ادھر ماں باپ کا رونا، تو انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ اب 5 منٹ ہے، میں 5 منٹ کرتے کرتے 15 منٹ لے گیا، 5 منٹ ہے، مسجد کی یہ تعمیرات کا مرحلہ جاری ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کر اپنے ارادوں کا اعلان کرو، انشاءاللہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کو قرضہ، اللہ کی قسم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا حبیب ان کو کوئی ہے مجھے قرضہ دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بڑا چڑھا کے دوں گا میں قیامت کے دن۔ ہاں وہاں یہ 10 20 یہ 12.5 کا ریشو نہیں چلے گا، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، گن گن کے تو دے گا، لا تعداد میں عطا فرماؤں گا۔ تو کچھ افراد کھڑے ہو کے انشاءاللہ 10,000 15,000 20,000 50,000 1 لاکھ 5,000 2,000 جتنی اللہ اسے توفیق دے بڑھ چڑھ کے قاری صاحب کو اپنا نام لکھوائے، انشاءاللہ اس مسجد مدرسے کے لیے میں اتنی اللہ کے راستے میں رقم دوں گا۔ کون کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے بھائی؟ اتنے بڑے مجمع میں پہلا آدمی کھڑا اس کو دیکھا دیکھ انشاءاللہ دوسرے کھڑے ہوں گے۔ جی بھائی کتنا؟ 20,000 کیا نام ہے؟ ہر سب لکھ لے جی بھائی، کم سے کم 10 افراد کھڑے ہو کے جی اللہ قبول فرمائے، 2,000 اللہ قبول فرمائے، جی جی 5,000 اللہ قبول فرمائے، 1 لاکھ اللہ قبول فرمائے۔ بس یہ ذرا نیٹ پر جو مووی چل رہی ہے اس کو بند